बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ पेश आने वाले वाक़यात का तज़किरा किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान पूरे मक्का के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन ख़ानदान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना सारे घरानों से अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़, आपका ख़ानदान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम, उनकी औलाद हज़रत इस्माईल, फिर उनमें से कुरैश, कुलाब, कुसई का बेटा हाशम, हाशम का बेटा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला, फिर अब्दुल्लाह के बेटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशम जो थे, उनको ये शरफ़ हासिल था कि वो मक्का के बेहतरीन इंसान, ईमानदार और हाजियों को खाना खिलाते, हाजियों को पानी पिलाते, उनकी रहाइश खुराक का बंदोबस्त करते थे। हाशम का असल नाम अमर था। हाजियों को खाना खिलाने, उनकी मेज़बानी करने की वजह से उनका नाम हाशम पड़ गया और फिर वो हाशम के नाम से मशहूर हुए। हाशम ने मदीनतुल मुनव्वरा की एक बेहतरीन खातून, कबीला नज्जार की एक खातून सलमा बिन्त अमर से शादी की और फिर उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बेटा अता किया जिसका नाम शेबा था। शेबा अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हुआ, जिनका वाक़या इस तरह से है कि शेबा, उनके वालिद ग्रामी हाशम जो थे वो वफ़ात पा चुके थे और वो अपनी माँ के पास मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर परवरिश पाते रहे, यहाँ तक कि आपकी उम्र 13-14 साल हो गई। शेबा के चचा मुत्तलिब, जिनका नाम था, वो शेबा को लेकर मक्कातुल मुकरमा आ गए। जब लोगों ने देखा कि मुत्तलिब के साथ एक बेटा है जो जवान है, लगता मुत्तलिब का ये ग़ुलाम है, लोगों ने उसको अब्दुल मुत्तलिब कहना शुरू कर दिया। लेकिन मुत्तलिब ने बताया, ये मेरा ग़ुलाम नहीं बल्कि ये मेरे भाई हाशम का बेटा शेबा है। लोग फिर भी शेबा को अब्दुल मुत्तलिब ही कहते रहे, यहाँ तक कि मुत्तलिब का इंतकाल हो गया तो बाद में शेबा अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हो गए। अब्दुल मुत्तलिब को मक्कातुल मुकरमा के अंदर बहुत इज्जत और उनको बहुत कदर की निगाह से देखा जाता था। अब्दुल मुत्तलिब चूँकि हाशम के बेटे थे और यतीम भी थे, इसलिए भी हाशम के बेटे होने की वजह से लोग उनको बहुत इज्जत दिया करते थे। हाशम चूँकि मक्का के अंदर आने वाले हाजियों को पानी पिलाते, उनके खाने का बंदोबस्त करते और इसी तरह अब्दुल मुत्तलिब भी किया करते, लोगों को पानी पिलाते, हाजियों के खाने का, उनकी रहाइश का बंदोबस्त किया करते थे। अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा नशेब व फराज देखे। एक दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख्वाब आया उनको कि उन्होंने ख्वाब के अंदर देखा कि मैं ज़मज़म के कुएँ की खुदाई कर रहा हूँ। फिर ख्वाब आया दोबारा कि ज़मज़म के कुएँ की खुदाई करो। फिर ख्वाब आया कि फ़लाँ जगह पे ज़मज़म का कुआँ है, वहाँ से ज़मज़म का कुआँ खोदो और नीचे से पानी निकाल के हाजियों को पिलाओ। ज़मज़म का कुआँ जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के चश्मा पाँव से जारी हुआ था, वो बनु जुरहम कबीले के सरदार ने बंद कर दिया था। बनु जुरहम कबीले के सरदार ने देखा कि मेरे कबीले वाले बैतुल्लाह की तज़हीक करते हैं, बैतुल्लाह के अंदर आकर बैतुल्लाह का अदब और एहतराम नहीं करते बल्कि उसकी नाफरमानी करते हैं। तो उसके सरदार ने, बनु जुरहम कबीले के सरदार ने वहाँ पे अपना सोना, अपनी चांदी, अपने जो जितना भी अपना माल था, तलवारें थी, ज़रहें थी, उस कुएं के अंदर डाल के, ऊपर से मिट्टी का डाल के दफन करके उस कुएं को बंद करके और मक्का छोड़ के वो चला गया। पीछे से बनु जुरहम कबीले की और बनु खुज़ा की लड़ाई हुई
اور بنو خزا نے مار مار کے بنو جرہم قبیلے کو مکہ سے بھگا دیا۔ اب وہ جو بند کنواں تھا اس کا بار بار خواب آتا، تو عبد المطلب نے سوچا کہ کیوں نہ اس خواب کو پورا کیا جائے۔ چنانچہ عبد المطلب نے اس کنویں کی کھدائی شروع کر دی۔ اب کھدائی شروع کی تو کھدائی کے دوران ایک جھگڑا شروع ہو گیا۔ مکہ کے دوسرے لوگ آ گئے، کہنے لگے ہم بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں۔ مکہ کے دوسرے لوگوں نے آ کے جھگڑا شروع کر دیا عبد المطلب کے ساتھ کہ ہم کو بھی اس کھدائی کے اندر شامل کرو۔ عبد المطلب نے کہا نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے صرف مجھے حکم دیا گیا ہے۔ جھگڑا شروع ہو گیا تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ بنو سعد قبیلے کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے ہیں، جو وہ فیصلہ کر دے گی وہ سب کو منظور ہوگا۔ لوگوں نے تیاری کی اور چل پڑے اس کاہنہ عورت کی طرف فیصلہ کروانے کے لیے۔ اب اس کاہنہ عورت کے پاس ابھی پہنچے نہیں تھے کہ اللہ رب العزت نے رستے کے اندر ایک نشانی دکھلائی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عبد المطلب کے پاؤں کے نیچے سے پانی نکل آیا، جہاں پہ پڑاؤ کیا تھا قافلے نے وہاں سے نیچے سے پانی نکل آیا۔ لوگ یہ نشانی دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ صرف عبد المطلب کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ زمزم کے کنویں کی کھدائی کریں۔ اب لوگ واپس آ گئے۔ لوگوں نے صرف عبد المطلب کو کہا کہ اللہ نے کیونکہ تجھے مقرر کیا ہے، اب تو ہی اس کے لیے مقرر ہے، اب تو ہی اس کنویں کی کھدائی کر۔ عبد المطلب نے جس وقت کنویں کی کھدائی شروع کی تو نیچے سے سونے کے ہرن، تلواریں، زرہیں اور بہت سارا اور مال نکلا۔ چنانچہ اب عبد المطلب نے سونے کے ہرن کو ڈھال کر وہ سونا جو تھا اس سے بیت اللہ کا دروازہ تعمیر کروا دیا، اور غالباً کئی مفسرین لکھتے ہیں کہ آج بھی وہی سونے کا دروازہ، اسی سونے سے دروازہ جو ڈھال کے دوبارہ بنا ہے، وہ دروازہ آج بھی مکہ المکرمہ کے اندر بیت اللہ کو آج بھی وہ دروازہ نصب ہے، لیکن اس کے اندر بعض مفسرین کا اختلاف ہے۔ اب عبد المطلب نے جب کنویں کی کھدائی کی تو نیچے سے پانی نکل آیا۔ اب وہ پانی جو تھا وہ بیت اللہ کے اندر جو لوگ طواف کرنے کے لیے آتے، مکہ کے رہائشی لوگ، حاجیوں کو وہ پانی اس وقت سے لے کر آج تک وہ پانی مکہ کے اندر جو بھی جاتا ہے لوگوں کو وہ پانی پلایا جاتا ہے۔ اور اسی لڑائی جھگڑے کے دوران عبد المطلب نے اللہ رب العزت سے ایک نظر مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کرے اور وہ 10 بیٹے جوان ہو جائیں، اور یہ جو مکہ کے لوگ میرے ساتھ لڑتے ہیں یہ میرا دفاع کرنے کے لیے میرے 10 بیٹے ہو جائیں تو ایک کو میں اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ اب اللہ رب العزت نے 10 بیٹے عبد المطلب کو عطا کیے۔ ایک بہت بڑا امتحان شروع ہو گیا۔ عبد المطلب نے کہا اپنے بیٹوں کو بلا کر کے میں نے ایک اللہ کے ساتھ نظر مانی ہے، اور نظر یہ ہے کہ میں ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ جب عبد المطلب نے قرہ ڈالا تو ایک عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام آیا، تو آپ کے خاندان والے عبداللہ کے جو ننہال والے تھے وہ رستے کے اندر رکاوٹ بن گئے۔ کہنے لگے آپ عبداللہ کو ذبح نہ کریں بلکہ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز، پیاری چیز ذبح کر دیں۔ فیصلہ ہوا کہ 100 اونٹ جو تھے وہ عبد المطلب نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ اب 100 اونٹ جو تھے قربان کیے۔ لوگوں کو عام اجازت تھی کہ جو مرضی اس کا گوشت کھائے، گھر کو لے جائے، کوئی جانور کھائے، کوئی پرندہ کھائے، کسی پر کوئی پابندی نہ ہوگی۔ عبد المطلب نے سارا گوشت تقسیم کر دیا۔ ناظرین، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اسی سال یمن کا ایک گورنر جس کا نام ابرہہ تھا، ابرہہ بہت بڑی فوج لے کر مکہ بیت اللہ پر لشکر لے کر چڑھائی کرنے کے لیے آیا۔ ابرہہ نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں، لیکن کیوں نہ میں اس کعبے کو ڈھا کر اپنا ایک گھر تعمیر کر لوں، لوگ ادھر آئیں، ادھر آ کے طواف کریں۔
تو اس نے ایک گھر کو تعمیر کیا، لیکن کوئی بھی اس کے گھر کی طرف نہ آتا تھا۔ ہر کوئی بیت اللہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے جاتا تھا۔ جو اس کو غصہ آیا تو اس نے غصے کے اندر 60,000 کا لشکر جرار تیار کیا، اور وہ لشکر کے اندر بہت سارے ہاتھی، گھوڑے، اونٹ لے کر وہ چلا 60,000 کا لشکر۔ جس وقت مکہ سے باہر اس نے پڑاؤ ڈالا، اور مکہ سے باہر پڑاؤ ڈالنے کے بعد اس نے سب سے پہلے عبد المطلب کے اونٹ جو ہیں وہ پکڑے۔ عبد المطلب آئے، آ کے کہنے لگے کہ میرے اونٹ کیوں پکڑے ہیں، میرے اونٹوں کو چھوڑ دے۔ ابرہہ کہنے لگا تو میرے سے بات کر کو تو بیت اللہ کی بات کر، اپنے اونٹوں کی بات نہ کر۔ عبد المطلب نے کہا یہ اونٹ میرے ہیں، ان کی بات میں ہی کروں گا، اور جو کعبہ ہے جس کو تو ڈھانے کے لیے آیا ہے، یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، اور اللہ جانے اور اس کا کام جانے۔ عبد المطلب نے اپنے اونٹ لیے، مکہ کے اندر آئے، اور مکہ کے لوگ ابرہہ کے ڈر سے دور دور پہاڑوں کے اندر چھپ گئے۔ چنانچہ اب ابرہہ جو تھا اس نے اپنے ہاتھی کو اٹھایا، مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، بیت اللہ پر چڑھائی کرنے کے لیے اپنے ہاتھی کو اٹھایا، ہاتھی کو چلانے کے لیے اٹھایا، ہاتھی نہ اٹھا۔ جب اس ہاتھی کی نکیل جو تھی وہ کسی دائیں یا بائیں طرف موڑتا، ہاتھی اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا، قافلہ چلنا شروع کر دیتا، لیکن مکہ بیت اللہ کی طرف ہاتھی نہ مڑتا۔ ابرہہ نے زور لگایا لیکن ہاتھی نے جواب دے دیا۔ ہاتھی بیت اللہ کی طرف قدم بھی اٹھانا پسند نہ کرتا تھا۔ ادھر سے اللہ رب العزت نے ایک چڑیوں، ابابیلوں کا ایک بہت بڑا گروہ بھیج دیا، جس کے ہاتھ کے اندر چھوٹی چھوٹی، جن کے پاؤں کے اندر اور چونچ کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ ان جانوروں نے، ان پرندوں نے کنکریاں پھینکی، پورے لشکر کے اندر بھگدڑ مچ گئی، اور جہاں جہاں جس کو، ہاتھی کو، گھوڑے کو، اونٹ کو، انسان کو وہ کنکری لگتی تھی تو وہ وہیں پہ ختم ہو جاتا تھا۔ فوج کے اندر بھگدڑ مچ گئی، اور فوج جو تھی اس کی، ابرہہ کی جو فوج تھی اس کے ساتھ حال کیا ہوا، کچھ بندے کنکریوں سے مر گئے، کچھ بندے بھگدڑ سے مر گئے۔ ابرہہ کا حال یہ ہوا کہ اس نے واپس یمن کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، لیکن وہ بھی بچ نہ سکا۔ اس کے پور، اس کی انگلیاں ہاتھوں کی وہ جھڑ چکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کمزور ہو کے ایک چوزے کی طرح ہو چکا تھا۔ یمن پہنچنے سے پہلے پہلے وہ بھی مر گیا تھا۔ ناظرین، یہ تھا ابرہہ کافر کا حال، جو مکہ کو ڈھانے کے لیے، بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اللہ کے گھر کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن آیا تو چڑھائی کرنے کے لیے تھا، 60,000 کا لشکر بھی مروا بیٹھا، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ بھی مروا بیٹھا، خود بھی مر گیا۔ ناظرین، یہ تھی آج تک کی ویڈیو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین پر صحیح ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔